अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा 10वां वीलॉग है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B से मुताल्लिक़ जो वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र दर्शाता है। तो इस वीलॉग में आइए हम देखते हैं कि अम्मार इब्न यासिर, जिनके वालिदैन इस्लाम के पहले शहीद थे, उनकी शहादत कैसे हुई और उनकी शहादत के क्या इम्प्लिकेशन हुए कि आगे चलकर मुसलमानों का इससे एक अक़ीदा सेट होता है कि जो मौला अली की दूसरी जंग हुई, जंग सिफ़ीन, उसमें मौला अली सही थे या उनके मुखालिफ सिमत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सही थे। तो आइए हम इसमें देखते हैं और इसको प्रूफ करने वाले हम कौन होते हैं। हम तो अदना से इंसान हैं और हम अदना से इंसान होने के बावजूद भी हमारी ज़बानें लंबी हैं, लेकिन जो हमारे मौला हैं, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब हमें बता के गए हैं कि कौन सही है और कौन गलत, तो अब दुनिया में हमें कोई कुछ भी बोल दे, हम उससे अडिग रहेंगे और उस पर हम कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ता क़यामत। तो आइए हम देखते हैं कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कैसे हुई और उस शहादत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो सबसे पहले हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, मशहूर व मारूफ हदीस। आज के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी की हदीस नंबर 2812 2812, जो इस वक्त गले की हड्डी बनी हुई है पिछले 1400 साल से। जो हज़रत अली के मुखालिफ हैं या अहले बैत के मुखालिफ हैं, उनको ये हज़म नहीं होती है, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है और ये सही मुस्लिम में इसका नंबर है 7320। तो अकरमा ताबई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे और अपने बेटे यानी सैयदना अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ताबई रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि तुम दोनों सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ और उनसे उनकी रिवायत की गई एक ख़ास हदीस सुनो। चुनांचे जब हम उनके पास गए तो वो और उनका भाई अपने बाग को सैराब कर रहे थे। हमने देखा, सैराब मतलब पानी दे रहे थे, हमने देखा कि वो हमारे करीब आ गए और गोठ लगाकर दिल जमई के साथ बैठ गए और फिर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमसे फ़रमाया, हम लोग मस्जिद नबी की तामीर के लिए ईंटें एक एक करके उठा रहे थे, जबकि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने शौक़ और जज्बे के बायस एक की बजाय दो दो ईंटें उठा कर ला रहे थे। कि लोग तो एक ईंट उठा कर ला रहे थे, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु दो दो ईंटें उठा कर ला रहे थे। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुज़रे तो अपने मुबारक हाथों से उनके सर मुबारक से गर्द और मिट्टी झाड़ते हुए इरशाद फरमाया, अफसोस अम्मार की कमबख्ती। यानी कि ये एक अरब का मुहावरा था कि अम्मार की कमबख्ती मतलब कि हाउ कितना अनलकी है अम्मार, इसे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अम्मार तो उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, जबकि वो लोग अम्मार को आग की तरफ बुला रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ
کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ حق پر ہوں گے، اور جو مخالف سمت کا جو گروہ ہوگا وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، یعنی کہ جو ان کے مخالف ہوں گے وہ غلطی پر ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ میں ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، ہاں، لیکن وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمار نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بالکل وہی دعا کری جو کل ہم نے دیکھا تھا کہ ویلاگ میں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ تم ایک بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو وہی دعا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بھی کی، اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب 2812 حدیث جو ہے وہ گلے کی ہڈی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو حدیثوں کا کہنے والا مانتے ہیں، حدیثوں پر چلنے والا مانتے ہیں، لیکن انہی حدیثوں پر جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں، جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، جو ان کے جو ایٹیٹیوڈ کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، جو ان کا جو منہج ہے اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، جو انہوں نے اپنا فرسودہ عقائد بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں ماننے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2812 مشہور و معروف حدیث، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمار کا گروہ حق پہ ہوگا اور عمار سے جو لڑ رہا ہوگا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اگلی حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کس گروہ سے تھے، اور عمار رضی اللہ عنہ کے خلاف کون لوگ تھے، اور عمار رضی اللہ عنہ کا قتل کس نے کیا۔ تو اب یہ دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث، جس میں سیدنا کلثوم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم واسط، یعنی کہ جو عراق کا ایک شہر تھا، میں سیدنا ابو الاعلیٰ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے چاندی میں کھانا کھانے سے کے برتنوں میں کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنا امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ چاندی کے چمچ سے اور چاندی کی کٹورے میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، تو شروعاتی حرام سے کرتے ہیں وہ۔ تو اس حدیث میں مزید ہے کہ جب انہوں نے پانی سے پینے سے انکار کر دیا چاندی کے برتن میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مال کی محبت میں آ کے ایک دوسرے کی گردنیں، مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، اور یہی اس وقت ہو رہا تھا جب مولا علی اور حضرت معاویہ کی جنگ چل رہی تھی خلافت کے لیے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہاتھ چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں ملا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف یعنی کہ ایک چھدر نظر آیا، ایک چھید نظر آیا، یعنی کہ زرہ جب پہنتے ہیں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ وہ شارٹ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ جوائنٹس کے موومنٹ کرنے کے لیے، ہاتھ پیر کے موومنٹ کرنے کے لیے یا پھر گردن کے موومنٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ چھوٹی رہ جاتی ہے، تو ان کو وہ جگہ دکھی، تو اب لوہے کے اوپر سے ماریں گے یا چمڑے کی زرہ ہوگی اس پہ سے ماریں گے تب تو وہ کچھ ہوگا نہیں اس بندے کو،
لیکن اگر اس جگہ میں سے ماریں گے، جیسے بغل میں جو ہے جگہ ہوتی ہے یا یہاں پہ جو جگہ ہوتی ہے، تو اس میں اگر ماریں گے تو وہ بندہ مر سکتا ہے زرہ پہنا ہونے کے باوجود بھی۔ تو انہیں زرہ میں ایک خالی جگہ دکھی، ایک سوراخ دکھا، تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار دیا۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول یعنی کہ مرنے والا شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے۔ یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ کیا مرتبہ تھا؟ کہ عمار کو ایک جو ہے وہ باغی جماعت قتل کرے گی۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ خود سے مخاطب ہوا اور کہا، تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو پسند نہیں کیا، اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر ڈالا۔ تو وہ یہ اس بات پہ وہ اپنے اوپر شرمندہ ہو رہے تھے کہ وہ سونے چاندی کے برتن میں تو پانی پینے سے منع کر رہے ہیں، لیکن جو عمار بن یاسر ہیں جن کے بارے میں اتنی وعید تھی کہ ان کو مارنے والا جو ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے، اس کو کہتے ہیں مچھر کو چھاننا اور اونٹ نگل جانا، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن بڑی باتیں جو ہے وہ نظر انداز کر دی۔ تو ان کو یہی افسوس تھا کہ ہائے افسوس کہ میں سونے چاندی کے میں تو پانی نہیں پی رہا ہوں، لیکن میں نے ایک اتنے بڑے ایک فضیلت والے شخص کو قتل کر دیا۔ حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں سیدنا محمد بن عمرو تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر قتل ہوئے تو سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، سیدنا عمار قتل ہو گئے، اور یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یعنی کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب ان لوگوں فکر کیوں پڑی کہ یہ دونوں اسی گروہ میں تھے جس گروہ نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، یعنی کہ حضرت معاویہ کے گروہ میں۔ یہ ان کے جو تھے وہ کمانڈر تھے، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ سن کر حضرت عمرو ابن العاص فوراً گھبرا کر گھوڑے پر کھڑے ہو گئے اور مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم تھی۔ وہ ڈر گئے، پڑھتے ہوئے انا للہ و انا راجعون پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یعنی کہ سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو انہوں نے یہ نیوز جو ہے وہ حضرت معاویہ کو بھی دی۔ اس پر حضرت معاویہ نے غصے میں آ کر کہا، تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ۔ تو انسان یہ کہتا نا، یہاں پہ تم پریشانی آئی پڑی ہے اور تم ایک اور پریشانی تم نے کھڑی کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ۔ ان کا قتل ہم نے کیا ہے کیا؟ تو اب ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اور ان کا قتل ہم نے کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا، انہوں نے تو سیدنا علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ اب ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اس کی تعویل کیا کری؟ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سن لی، پھر اس سے کہا کہ ہم نے نہیں کرا انہیں قتل، انہیں تو سیدنا علی اور ان کے جو ساتھیوں، ان کی جو فوج نے ان کو زبردستی ہمارے سامنے لائے اور ہمارے نیزوں کے سامنے ڈال دیا تاکہ ہم ان کا قتل کر دیں اور ہم جو ہے وہ جہنمی لشکر بن جائیں۔ تو یہ
پہلی بار کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کی تھی، تو یہ ایک بدعت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر حدیث کی غلط تعویل کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آگے اور حدیث ہے کہ مسند احمد اور مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ انہی حضرت عمرو بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سیدنا عمار کا قاتل اور ان کا سامان یعنی مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ یہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھا کہ جو ان کا مال غنیمت لوٹے گا اور ان کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ ابو الغادیہ کون تھے؟ یہ بیت الرضوان میں بھی صحابی تھے، یہ بیت الرضوان میں بھی شامل تھے، لیکن ان کے ہاتھ سے سیدنا عمرو ابن العاص سیدنا عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے بھی اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا رسول اللہ نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل پر حضرت عمرو ابن العاص نے بھی غلط تعویل کی، انہوں نے بھی ایک بدعت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قتل کرے گا اس کا نام دیا ہے، اس کے لیے کہا ہے، ہم نے تھوڑی کرایا قتل، ہمیں تھوڑی دیا ہے، جبکہ تھے تو سارے ایک ہی لشکر میں، اب کسی کے ہاتھ سے تو ہونا تھا، لیکن جو لشکر نے یہ حرکت کی ہے تو وہ تو سارا ہی اس کے لیے رسپانسبل ہوگا۔ تو مزید جب حضرت علی کو یہ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا ہے کہ سیدنا عمار کو حضرت علی اور حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مالک بن اشتر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرت عمار کو ایک دم اپنے سامنے لے آئے، حضرت معاویہ کے نیزوں کے سامنے، ان کی فوج کے نیزوں کے سامنے، اور ان کی شہادت ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے زبردستی ہمیں جو ہے وہ گمراہ گروہ کی کیٹیگری میں ڈلوایا ہے۔ تو جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ مکے والوں کے نیزہ کے سامنے لے جا کے اور ڈال دیا اور حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی ہیں، جن کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ شعیب الارناؤط نے صحیح کہا ہے، اور یہ جو المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ میں 2008 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو اس میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ کوئی بھی ضعیف حدیث اور من گھڑنت حدیث یا کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ صرف مستند اور صحیح احادیث ہے۔ اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو مسند احمد کی ہے، اور اس میں سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کے لیے جھگڑتے ہوئے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا، تم دونوں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس دعویٰ قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مطلب کیا وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ان کو قتل کیا، ان کی گردن کو کاٹا، اور ان کے سر کے لیے ان کو سر کو لے کر جو ہے جھگڑتے ہوئے دو لوگ آئے۔ مطلب کیا وقت ہوا کہ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے جو صحابی تھے ان کا یہ حال ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ دوسرے کو دے دو یہ سر اور اپنا کہہ دو کہ میں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سیدنا عمار کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جب وہاں پہ جو گروہ کے سرگنا تھے حضرت معاویہ وہ کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت معاویہ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کے والد حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ اے اپنے مجنون اپنے پاگل بیٹے سے تو ہماری جان چھڑواؤ، کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے جو کمانڈر کے جو بیٹے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو سب جہنم میں جاؤ گے، اور اے عبداللہ اگر ایسا ہی ہے تو تیرا ہمارے ساتھ کیا کام۔ انہوں نے چڑ کے یہ کہا کہ اگر ہم برے ہیں تو چھوڑ دے ہمیں، پھر ہمارے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہمارے گروہ سے نکل جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، لہذا میں آپ کی اس نصیحت کا پاس رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں پہ اس لیے ہوں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی اپنے باپ کو مت چھوڑنا، جب میرے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری شکایت کری تھی، تو اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں، میں صرف یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں لڑوں گا نہیں تمہارے ساتھ حضرت علی کے خلاف۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور اور مسند احمد میں ہے، اور اس حدیث کو شیخ شعیب الارناؤط نے صحیح کہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا اس ویلاگ میں کہ حضرت عمار بن یاسر کی کس طریقے سے مظلومانہ شہادت ہوئی، اور جس وقت وہ شہید ہوئے تھے اس ٹائم وہ 93 یا 95 سال کے تھے۔ اب 95 سال کے بندے کو قتل کر کے کون سی بڑی جو ہے وہ بات حاصل ہو گئی، اب وہ بھی جنگ کے میدان میں 95 ایئر اولڈ آدمی کو قتل کیا گیا۔ تو ہم اپنا ویلاگ یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر جو حق والے گروہ کے ساتھ تھے، یعنی کہ مولا علی کے گروہ کے ساتھ تھے، اور ان کو جنہوں نے قتل کیا وہ حضرت معاویہ کا گروہ تھا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے والدین کی طرح جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔